अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आज इमरान खान का केस था और हैरानकुन तौर पर इस केस को नहीं सुना गया। जब इमरान खान की बहनें और इमरान खान के वकला अदालत के अंदर पहुंचे तो उनको ये पता लगा कि जज साहब छुट्टी के ऊपर हैं। यूं महसूस होता है कि इन अदालतों के ऊपर इमरान खान के खौफ का साया है। ये अदालतें इमरान खान का सामना करने से घबराती हैं, इनको डर लगता है, खौफ महसूस होता है, इमरान खान के वकला को सुनना नहीं चाहती। आज इमरान खान की बहन अलीमा खान ने इंतहाई अहम बातें की हैं, वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। उनसे आज अमेरिका के अंदर होने वाले एहतजाज के बारे में सवाल किया गया, उन्होंने इंतहाई अहम जवाब दिया और यही सवाल अली अमीन गंडापुर से भी हुआ, उन्होंने भी जवाब दिया। लेकिन आज एक बात ऐसी की अली अमीन गंडापुर ने जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग परेशान हैं। वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि इस तरह की बात कभी भी इमरान खान ने अडयाला जेल से नहीं की, लेकिन अली अमीन गंडापुर ये बात क्यों कर रहे हैं, वो कौन सी बात है, उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। इमरान खान का इंतहाई अहम पैगाम आया है अडयाला जेल से, उसके ऊपर भी बात करते हैं। इमरान खान ने बजट के हवाले से बात की है और इमरान खान ने अपनी तहरीक के हवाले से बात की है। जो बजट हुकूमत ने पेश किया है उसकी कुछ तफसीलात, हैरानकुन तफसीलात सामने आई हैं, वो भी आपके सामने रखता हूँ। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है बजट के ऊपर, वो बड़ा हैरानकुन है, उसके ऊपर भी बात करते हैं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये इन्फॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन किराम, इससे कबल के आज के व्लॉग की जो इंतहाई अहम तरीन खबरें हैं वो मैं आपके सामने रखूं। हमने आपके सामने एक सर्वे रखा था, एक सवाल आपसे पूछा था और आप सबका बेहद शुक्रिया कि आप लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में इस सर्वे के अंदर पार्टिसिपेट किया है। 1,18,000 लोगों ने वोट दिया है इस सर्वे के अंदर। सवाल ये पूछा गया था, ईद के तीसरे दिन आपसे ये सवाल पूछा था कि अगर आपको कभी ये मौका मिले ज़िंदगी के अंदर कि आप पाकिस्तान की सियासी क़यादत में से किसी के साथ ईद का एक दिन गुजारना चाहें तो आप किसके साथ गुजारेंगे। 4 ऑप्शंस थी, इमरान खान, नवाज शरीफ, आसफ अली जरदारी या फिर मरियम नवाज। 1,18,000 लोगों ने वोट दिया और इनमें से 94% लोगों की यह ख्वाहिश है कि अगर हमें कभी ज़िंदगी में मौका मिले ईद का एक दिन गुजारने का तो हम इमरान खान के साथ गुजारेंगे। 2% की ख्वाहिश है कि हम नवाज शरीफ के साथ गुजारेंगे, 1% का ख्याल है उनकी ख्वाहिश है आसफ अली जरदारी के साथ गुजारेंगे और 3% का उनकी ये ख्वाहिश है कि हम मरियम नवाज के साथ ईद का दिन गुजारेंगे। अब ज़रा आगे आ जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आज इमरान खान का केस था। जो पिछली समाअत थी उस समाअत में नैब वालों ने कहा था जी हमें 4 से 6 हफ्ते चाहिए, हमने मुकम्मल टीम तश्कील देनी है। तो 11 जून तारीख दी गई थी, आज की तारीख, और आज ये पता चला कि जज सब छुट्टी पे हैं। कभी वकील बहाना करते हैं, कभी जज छुट्टी पे हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, लेकिन एक कैदी नंबर 804 के केसेस अदालतों के अंदर फिक्स नहीं हो रहे। वो बंदा ये नहीं कह रहा कि मुझे कोई फेवर दो, वो बंदा ये नहीं कह रहा कि हाँ जी मैंने ये गलत काम किया मुझे माफ़ी दे दे, नो। वो बंदा कह रहा है कि मैं सिर्फ आइन और कानून की बालादस्ती चाहता हूँ। वो बंदा कह रहा है कि इन अदालतों के अंदर मेरे केसेस लगाए जाएं और मेरिट के ऊपर केसेस सुने जाएं और जो इंसाफ है वो किया जाए। और इमरान खान के वकला तो कभी कभी यहाँ तक कह देते हैं कि भाई कम अज़ कम केस सुनकर फैसला तो दें, चाहे हमारे खिलाफ ही दे दें लेकिन फैसला तो दें। हिम्मत तो करें कि जजेस इमरान खान के वकला को सुने, इमरान खान की पार्टी के लोगों का सामना करें, इमरान खान की फैमिली का सामना करें। लेकिन आज जो जज साहब हैं वही छुट्टी के ऊपर चले गए। अलीमा खान ने आज बड़ी अहम बातें की हैं। उन्होंने वाज़ह तौर पर बताया कि वो लोग जो ये कहते हैं कि इमरान खान के मुज़ाकरात हो रहे हैं, इमरान खान की कोई डील हो रही है, इमरान खान बड़ी जल्दी रिहा हो जाएंगे, वो सारे के सारे लोग झूठ बोलते हैं, बददियानती करते हैं। उन्होंने कहा कि आज के बाद अगर किसी ने आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया तो वो इमरान खान का दुश्मन है। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल भी इमरान खान को जेल से बाहर नहीं निकालना चाहते, ये इमरान खान को रिहा नहीं करना चाहते। ये कुछ अरसे के बाद सोचे छोड़ देते हैं सिर्फ इस वजह से कि इमरान खान जो तहरीक शुरू करना चाहते हैं उसका मोमेंटम ना बन सके। अलीमा खान से आज सवाल भी हुआ। सवाल उनसे यह पूछा गया कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करने के लिए जा रही है अमेरिका के अंदर, उसके बारे में आपका क्या कहना है। तो अलीमा खान ने इसका जवाब दिया। पहले उन्होंने यह कहा कि वो जज जिसने इमरान खान और बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर सज़ा दिया, जिसका नाम है जज नासिर जवेद, उन्होंने कहा कि वो एक मुतनाज़ा जज है। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है कि ये फैसलों के साथ शैतानी करता है। उसने इमरान खान और बुशरा बीबी को सज़ा का ऐसा फैसला दिया है कि उसकी अपनी 10 पुश्तें याद रखेंगी, उसके बच्चे भी अपना नाम बदलते फिरेंगे।
کہ وہ اپنی شناختی لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم فلاں جج کے بیٹے ہیں، جو انہوں نے زیادتی عمران خان کے ساتھ کی ہے، اس قوم کے لیڈر کے ساتھ کی ہے۔ امریکہ کے اندر ہونے والے احتجاج پر انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں کہیں بھی عمران خان کے لیے آواز کوئی بھی اگر اٹھائے گا تو ہم ان کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے اندر اگر کوئی احتجاج کر رہا ہے تو یہ ان کا بنیادی حق ہے۔ اب بیرسٹر گوہر علی خان تو کہہ رہے تھے کہ نہیں جی کوئی احتجاج نہیں ہو رہا، لیکن عمران خان کی بہن نے علیمہ خان نے کہہ دیا کہ کوئی بھی عمران خان کے لیے کہیں بھی آواز اٹھائے گا دنیا کے اندر تو ہم ان کے ساتھ ہیں، یہ انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا۔ اسی طرح علی امین گنڈا پور نے آج بڑی اہم باتیں کی ہیں، اور ایک بات بڑی حیران کن کی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تمام اداروں کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ عمران خان کو ختم کرو، پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرو، لیکن یہ تو ختم نہیں کر سکتے، البتہ ہم 78 سال سے قابض مافیا کو ختم کریں گے اور حقیقی آزادی لیں گے، یہ علی امین گنڈا پور نے کہا۔ مزید انہوں نے کہا کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی احتجاج ہو رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ ہیں، کیونکہ یہاں پر گولیاں مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر کسی نے سوال پوچھا کہ جی چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان اس طرح کر کے، تو علیمہ خان نے کہا کہ چیئرمین عمران خان ہے اور کوئی نہیں ہے۔ بیرسٹر گوہر علی خان چھٹی، مکمل چھٹی، اب چیئرمین بھی عمران خان ہے، پیٹرن ان چیف بھی عمران خان ہے، فیصلے عمران خان ہی کریں گے اور کوئی بندہ فیصلے نہیں کرے گا۔ اب یہاں پر ایک بات کرتے ہیں علی امین گنڈا پور، وہ کہتے ہیں جی اس مرتبہ جب ہم آئیں گے تو ہم پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے، اب ہم ہتھیار بھی لے کر آئیں گے، اگر ہمارے اوپر گولیاں چلائی جائیں گی تو ہم بھی گولیاں چلائیں گے۔ جس وقت علی امین گنڈا پور یہ بات کر رہے تھے اسی وقت علیمہ خان نے سائڈ سے بولا، انہوں نے کہا جی عمران خان نے ایسی کوئی بات اڈیالہ جیل سے نہیں کی، عمران خان نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے اسلام آباد آنا ہے۔ اب ذرا اس پوائنٹ کو سمجھیے گا، دیکھیں 3 سال ہو گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو مار کھاتے ہوئے، اور اس پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ ان کی خواہش ہے کہ پی ٹی آئی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، ان کا وجود ہی نہ ہو۔ اور اگر آپ نے کسی پارٹی کو ختم کرنا ہو تو اس کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ ان کے کارکنان کے ہاتھوں میں آپ اسلحہ دے دیں، اس پارٹی کے اوپر پابندی لگ جاتی ہے، پھر وہ پارٹی ختم ہو جاتی ہے۔ تو علی امین گنڈا پور نے آج یہ جو بیان دیا ہے، یہ کسی بھی پارٹی کے اندر کوئی بھی بندہ یہ بیان دے تو یہ انتہائی خطرناک بیان ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم ہتھیار لے کر۔ عمران خان نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی۔ عمران خان نے کہا جی میں احتجاجی تحریک شروع کروں گا، پرامن ہوگی، ملک گیر ہوگی اور مسلسل ہوگی، اور پورے ملک کے اندر ہم یہ احتجاجی تحریک شروع کریں گے۔ عمران خان نے واضح طور پر کہا کہ اس مرتبہ ہم اسلام آباد نہیں آئیں گے، ہمارا مرکز اسلام آباد نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں پہ سنائپرز کو بٹھا کر گولیاں ماری جاتی ہیں۔ عمران خان تو یہ کہہ رہے ہیں، لیکن علی امین گنڈا پور نے آج بالکل الٹ بات کی۔ میرا نہیں خیال کہ ان کو یہ بات کرنی چاہیے تھی۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف کے لوگ مزید اس کے اوپر کلیریفیکیشن دیں گے، اور جب علی امین گنڈا پور کی اپنی ملاقات عمران خان کے ساتھ ہوگی تو وہ جب بتائیں گے کہ میں نے باہر یہ بیان دیا، تو دیکھتے ہیں کہ عمران خان کیا کہتے ہیں۔ علیمہ خان نے آج وکلا کو مخاطب کر کے بھی بڑی اہم بات کی۔ انہوں نے کہا کہ آج آپ وکلا کو کہنا چاہتی ہوں کہ آپ دیکھ لیں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف آپ کھڑے نہیں ہوئے تو آج سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ انہوں نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف آپ کا کھڑا نہ ہونا اب 27ویں آئینی ترمیم کی راہ کو ہموار کر رہا ہے، اب یہ اس کی طرف جا رہے ہیں۔ جنید اکبر خان سے آج سوال پوچھا گیا کہ جی احتجاج کب ہوگا، احتجاجی تحریک کب شروع ہوگی؟ انہوں نے کہا جی اس کی تاریخ کا اعلان عمران خان نے کرنا ہے، ہم نے نہیں کرنا، جیسے عمران خان کہیں گے ہم شروع کر دیں گے۔ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا، انہوں نے کہا جی عمران خان مزاحمت سے ہی باہر آئیں گے۔ انہوں نے کہا جی عید سے پہلے ہمارا مومنٹم بن گیا تھا، لیکن پھر پاکستان اور ہندوستان کا کانفلکٹ شروع ہو گیا، وہ درمیان میں ایک وقفہ آ گیا۔ انہوں نے کہا جی ہم مزاحمت کریں گے اور مزاحمت سے ہی عمران خان رہا ہو کر باہر آئیں گے۔ عمران خان نے جو اڈیالہ جیل سے پیغام دیا وہ بڑا حیران کن ہے، وہ بھی ذرا آپ غور سے سنیں۔ یہ پیغام بجٹ سے 1 دن پہلے کا ہے اور کل رات کو تقریباً 1 بجے عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر اس کو پوسٹ کیا گیا۔ بڑا اہم پیغام ہے، یہ ذرا آپ سنیے گا۔ عمران خان نے کہا کہ رجیم چینج کے بعد پاکستان میں مہنگائی کا جن بے قابو ہے، یہ بات تکلیف دہ ہے کہ اس مرتبہ صاحب حیثیت لوگوں کے پاس بھی 1 بکرے کی قربانی کرنے کی سکت تک موجود نہیں تھی۔ انہوں نے مشکل سے سنت ابراہیمی کی تکمیل کی، غریب طبقے کی کمر پہلے ہی توڑی جا چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب یہ حکومت بجٹ پیش کرنے لگی ہے جو عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دے گا۔ اس بجٹ میں پھر سے 2 طبقات کچل دیے جائیں گے، ایک ملازم پیشہ افراد اور دوسرے کسان۔ عمران خان نے کہا کہ اس جعلی حکومت نے زرعی معیشت اور کسان کی کمر توڑ دی ہے۔ کسی زرعی ملک میں کسان کے بدحال ہونے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہاں بے روزگاری میں اضافہ ہوگا اور قوت خرید میں کمی واقع ہوگی۔ انڈسٹری پہلے ہی تباہی کے دہانے کے اوپر ہے۔ مزید عمران خان نے کہا کہ 26ویں ترمیم کے بعد اب 27ویں ترمیم لانے کی تیاری ہے
تاکہ انصاف مکمل طور پر دفن کر دیا جائے اور عوام مزید مایوس ہو جائیں۔ پہلے دن سے ہی ان کا مقصد ہمیں خوف زدہ کرنا اور عوام کی آواز کو دبانا ہے، اسی لیے 9 مئی کروایا گیا۔ مجھے کہا جاتا ہے، اب یہ عمران خان نے یہاں پر بڑا کیٹیگوریکلی بتایا ہے، عمران خان نے کہا کہ مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ 9 مئی کی جو CCTV فوٹیج کی ویڈیو کا میں مطالبہ کرتا ہوں کہ CCTV فوٹیج دیں، وہ ویڈیو دیں، اس مطالبے سے میں پیچھے ہٹ جاؤں، 9 مئی کی ذمہ داری قبول کروں، 9 مئی کی یعنی کہ معافی مانگوں اور 17 سیٹوں والی جعلی فارم 47 کی حکومت کو مان لوں۔ عمران خان نے کہا کہ میری ساری جدوجہد کا مقصد ہی قانون اور آئین کی بالادستی ہے۔ مزید کہا کہ ہمارے سارے آئینی اور قانونی راستے بند کر دیے گئے ہیں، اسی لیے میں نے پارٹی کو ملک گیر تحریک کی تیاری کی ہدایت کر دی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ مینڈیٹ میرا نہیں، آپ کا چھینا گیا ہے، آپ سب کو اس تحریک میں شامل ہونا ہوگا، آزادی پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملتی، اس کے لیے بحیثیت قوم جدوجہد کرنا پڑتی ہے۔ آخر میں عمران خان نے بڑی اہم بات کی، انہوں نے کہا کہ پاکستانی عوام نے تحریک انصاف کے منشور اور نظریے کو دیکھتے ہوئے ہمیں ووٹ دیے اور خیبر پختونخوا میں ہماری جو حکومت بنی ہے وہ پورے پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کرتی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ میں نے علی امین گنڈاپور کو ہدایت جاری کر دی ہے کہ میری مشاورت کے بغیر خیبر پختونخوا کا بجٹ پیش نہیں ہوگا، کہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے اندر بجٹ اس وقت تک پیش نہیں ہوگا جب تک عمران خان کے ساتھ مشاورت مکمل نہیں کر لی جاتی۔ اور اس سلسلے میں عمران خان نے KPK کی ساری قیادت کو بلا رکھا ہے کہ آئیں، مزمل اسلم آئیں، تیمور سلیم جھگڑا آئیں، باقی سارے لوگ، جنید اکبر آئیں، علی امین گنڈاپور آئیں، یہ سارے کے سارے آ کر مجھے ملے، اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ ہاں پہ کیا کرنا، اپنی عوام کو کس طریقے سے ریلیف دینا۔ آگے آ جائیں جی، جو حکومت نے بجٹ پیش کیا ہے اس کی تفصیلات آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہیں۔ بجٹ میں وزیر اعظم ہاؤس کی گاڑیوں کے لیے 9 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں جی، ٹھیک ہے جی، باغیچے کے لیے 4 کروڑ روپے اور وزیر اعظم کی ڈسپینسری کے لیے 1.5 کروڑ روپیہ رکھا گیا ہے، 1.5 کروڑ روپیہ، اور وزیر اعظم اگر کسی کو عطیہ دیں گے تو اس کے لیے 22 کروڑ روپیہ رکھا گیا، یعنی کہ عطیہ بھی اگر دیں گے تو اپنی جیب سے نہیں بلکہ عوام کی جیب سے عطیہ دیں گے، یہ رکھا گیا جی۔ جو ہمارے وفاقی وزیر خزانہ ہیں اورنگزیب صاحب، انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا، انہوں نے کہا جی پارلیمنٹ کے اندر سے ہمیں کچھ قانون سازی کرنی پڑے گی، اگر ہماری مدد نہ کی گئی تو پھر 400 سے 500 ارب روپے کے اضافی ٹیکس لگیں گے، یہ انہوں نے واضح طور پر بتا دیا۔ ایک صحافی نے سوال کیا، انہوں نے کہا جی وزراء اراکین کی تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں مگر مزدور کی کم از کم تنخواہ میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا جی سرمایہ داروں، وزیر خزانہ کا جواب سنیں، سوال یہ ہوا کہ باقی تنخواہیں تو آپ نے بڑھا دی ہیں لیکن مزدور کی جو کم سے کم اجرت ہے وہ آپ نے نہیں بڑھائی، تو وزیر خزانہ کا جواب سنیں۔ انہوں نے کہا جی سرمایہ داروں، صنعت کاروں کی مخالفت کے باعث کم از کم اجرت میں اضافہ نہیں کیا گیا، کہ جو سرمایہ دار لوگ ہیں، جو صنعت کار لوگ ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، جو کروڑوں اربوں میں کماتے ہیں، انہوں نے مخالفت کیا، انہوں نے کہا جی مزدور کی تنخواہ کو نہیں بڑھانا۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ ملک کن کے لیے اور کون اس ملک کے اندر عیاشیاں کرتا ہے۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر، انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا جی بجٹ میں تقریباً 6000 ارب روپے کے ٹیکسوں کی چھوٹ دی گئی ہے، یہ کون لوگ ہیں اور ان کے لیے اتنی سخاوت کیوں جبکہ عام لوگوں کی چمڑی بھی ادھیڑ لی گئی ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے مخالفت کی ہے کہ غریب کی جو اجرت ہے وہ جتنی ہے اتنی رکھیں، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی اضافہ نہ کریں۔ اورنگزیب صاحب نے ایک اور بات کی ہے، کہتے ہیں کہ ہر چیز قرض لے کر کر رہے ہیں، مالی گنجائش کے مطابق ہی ریلیف دے سکتے ہیں۔ یا آپ ذرا 1 منٹ رکیے گا، جب عمران خان کی حکومت کو گرایا گیا تھا نا، اور یاد ہوگا جب عمران خان نے اپنی حکومت میں IMF کے ساتھ معاہدہ کیا تھا تو نون لیگ کے بڑے ہی ویژنری لیڈر ہیں جناب محترم احسن اقبال صاحب، انہوں نے چیخ چیخ کر چلا چلا کر کہا تھا سودا کر دیا ملک کو، بیچ دیا ملک کو، تم غدار ہو، تم ملک کے دشمن ہو۔ یہ آج بھی ویڈیو محترم احسن اقبال صاحب کی پڑی ہوئی ہے، آپ نکال کر دیکھ سکتے ہیں۔ اور انہوں نے عمران خان کی حکومت کو گرایا تھا کہ جی عمران خان سے معیشت نہیں سنبھل رہی، اور آج 3 سال بعد بھی وزیر خزانہ کہہ رہا ہے کہ ہر چیز ہم قرضہ لے کر رہے ہیں۔ بھائی اس کا مطلب ہے کہ حکومت کے پاس کسی قسم کا کوئی معاشی پلان نہیں ہے، کہ یہ پیسہ جنریٹ نہیں کر سکتے، ٹیکس بھی اکٹھا نہیں کر سکتے، اور بڑے لوگوں سے تو بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے بارے میں بھی ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں۔ شبر زیدی نے ایک بڑی اہم بات کی ہے احسن اقبال کے بارے میں، انہوں نے کہا کہ ایک آدمی جس کا نام احسن اقبال ہے وہ پچھلے 30 سال سے ویژن کیے جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب خبریں ہیں کہ وہ شاید استعفیٰ دینا چاہتے ہیں کیونکہ پلاننگ کمیشن کا سیکٹری ان کے ساتھ متفق نہیں ہے۔ تو پھر کہاں پر گیا آپ کا ویژن؟ محمد مالک نے کہا کہ بھاڑ میں گئی عوام، لگتا ہے کہ یہ بجٹ صرف بیوروکریٹس اور اشرافیہ کے لیے بنایا گیا ہے۔
واقعی عوام تو بھاڑ میں ہے، جو ہمارا غریب طبقہ ہے وہ بھاڑ میں ہی ہے بھائی، ان کے ساتھ کسی کو کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ مزدور کی جو کم سے کم اجرت ہے وہ اگر آپ نے نہیں بڑھانی تو اس کا مطلب ہے کہ مزدور کھڈے میں ہے بھائی، آپ ان کے سر کے اوپر ہاتھ نہیں رکھ رہے، کوئی ہمدردی آپ کو ان کے ساتھ نہیں ہے۔ مطیع اللہ جان نے ایک بڑی اہم بات کی، انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ آئی ایم ایف کا تیار کردہ فائنانس بل پاکستان کے بابوں کو بھی خود سمجھ نہیں آیا، اس لیے فائنانس بل کے اوپر بریفنگ منسوخ کر دی گئی ہے۔ فائنانس بل کے اوپر بریفنگ دی جاتی ہے، لیکن یہ پچھلے 20 سالوں میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ بھئی وہ جو بریفنگ ہے وہ نہیں دی گئی، اس کو کینسل کر دیا گیا۔ آگے ذرا آ جائیں، پیپلز پارٹی والے کیا کہتے ہیں؟ ندیم افضل چند صاحب، ان کا ایک بڑا اہم بیان سامنے آیا، کہتے ہیں کہ بجٹ میں عام آدمی تو کیا ایگریکلچر سیکٹر کو بھی کچھ نہیں ملا، یعنی کہ عام آدمی کو بھی نہیں کچھ ملا، ایگریکلچر سیکٹر کو بھی کچھ نہیں ملا۔ پیپلز پارٹی پارلیمانی پارٹی کو بجٹ دستاویز میں بالکل اعتماد میں نہیں لیا گیا، تو ہم ذمہ دار کیسے ہیں؟ بجٹ کی تعریف کے لیے کوئی ایک چیز بتا دیں۔ وہ میں آپ کو اکثر کہتا ہوتا ہوں، پولی ٹولکی کوئی نہ کوئی بجاتا ہی رہتا ہے بھائی، ان کی آپس میں پپیاں جپیاں اندر کھاتے چلتی رہتی ہیں، باہر ان کی نورا کشتی ہوتی ہے۔ بھئی اگر آپ کو بجٹ منظور نہیں ہے تو آپ کے بغیر بجٹ پاس ہی نہیں ہو سکتا، علیحدہ ہو جائیں، یہ سب سے آسان طریقہ، لیکن وہ آپ نہیں کریں گے۔ ابھی تک لیے اتنا ہی، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کے کروڑوں عوام پائندہ باد۔